बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। हमने पिछली क्लास में अल्लाह के कुरान और कलामुल्लाह के बारे में बातिल नज़रियात में से दो नज़रियात का मुताला किया है। एक तो था वहदतुल वजूद वाला नज़रिया कि उनके नज़दीक सूफ़ी जो वजूदी हैं हुलूली, उनके नज़दीक कुरान या कलामुल्लाह की क्या तशरीह है। दूसरा था फ़लासिफ़ा के नज़दीक अल्लाह के कलाम के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, वो हम पढ़ चुके हैं। आज तीसरा है मज़हबुस सालिमिय्या। मोहम्मद बिन अहमद बिन सालिम, ये कुनियत इनकी अबू अब्दुल्लाह है, 297 हिजरी में ये पैदा हुए हैं। तो इनके नाम पर ये मज़हब है। ये लोग सलफ़ी कुरान के बारे में अहले सुन्नत और मुअतज़िला के अक़ीदे के बीच में मिलावट करते हैं, यानी दोनों से लेके एक तीसरा रास्ता निकालते हैं। मज़हब सालिमिया। कई बार आप देखेंगे कि एक हक बातिल का मैदान लगा हुआ है, एक तीसरा बीच में कूद पड़ता है। वो उधर से भी थोड़े से बातिल ले लेता है, इधर से थोड़ा सा हक मिला लेता है। वो अवाम उन्नास के लिए ज़्यादा फितने का बायस बनता है। फिर ऐसे लोग तो ये इस मैदान में इसका ये किरदार है इस फ़िरक़े का, सालिमिया का। और इसमें अक्सर आइम्मा अरबा के पैरोकार लोग, मतलब उलमा, यानी मज़ाहिब अरबा जो अहले सुन्नत के मज़ाहिब हैं, हनफिया, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, अक्सर चार मज़ाहिब के मानने वाले ही इसमें फंसे हैं, इस जाल में। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये ज़्यादा फितने का बायस बनता है ऐसे लोग। और शेख फरमाते हैं, हम शेख अब्दुल अज़ीज़ राजही की शरह पढ़ रहे हैं इस मसले में, इस चैप्टर में, कुरान के चैप्टर में, कि कुरान के बारे में अक़ीदा अहले सुन्नत क्या है और अहले बिदअत का अक़ीदा क्या है। वो फरमाते हैं कि व तबिअहुम बअदु अतबाइल अइम्मतिल अर्बआ औ बअदु मन यंतसिबु लिल हदीस। अइम्मा अरबा के पैरोकारों में से बाज़ लोग इसके पीछे चले हैं, मोहम्मद बिन अहमद बिन सालिम के, या बाज़ अहलुल हदीस, यानी जो इल्म हदीस की तरफ मंसूब थे, वो अहले सुन्नत यानी इन्हीं मज़ाहिब में से कोई ना कोई थे। तो उन्होंने क्या नज़रिया अपनाया है, कहते हैं कि कलामुल्लाहि अल्फाज़ुन व मआनी व हुरूफ व अस्वात क़दीमा फ़िल अज़ल लम तज़ल वला तज़ाल। क्या कहते हैं कि अल्लाह का कलाम क्या है? अल्लाह का कलाम अल्फाज हैं, मानी हैं उसके, और हुरूफ हैं, और उसकी आवाज़ है, उन हुरूफ की आवाज़ है, सुनाई देते हैं। क़दीमतुन फ़िल अज़ल, यानी अज़लिया हैं, अज़ल से हैं। लम यज़ल वला तज़ाल, और मुसलसल अभी तक हैं और हमेशा रहेंगे। और ये आगे मज़ीद जो है वो इनकार करते हैं मशीयत का। वला यक़ूलून अन्नल कलाम मुतअल्लिक़ुन बिक़ुद्रतिल्लाहि व मशीअतिही। और अल्लाह के कलाम के बारे में जो अक़ीदा अहले सुन्नत है ना, कि जब चाहता है, जिससे चाहे बात करता है, इसका इनकार करते हैं कि अल्लाह का कलाम मशीयत के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। तो और हमने सिफ़ात के चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अल्लाह ताला की दो किस्म की सिफ़ात हैं, सिफ़ात ज़ातिया, सिफ़ात फ़िअलिया। जो सिफ़ात फ़िअलिया हैं उनका ताल्लुक़ मशीयत से है कि जब चाहता है करता है वो काम। उनमें से एक सिफ़त फ़िअलिया कलाम, अल्लाह का कलाम करना। अल्लाह का कलाम करना, कलामुल्लाह, सिफ़त कलाम दो किस्म की है। एक है ज़ातिया, असल के एतबार से ज़ातिया है कि अज़लिया। ये सिफ़त जब कहा जाए कि ये सिफ़त ज़ातिया है तो उसका मतलब है कि अज़ल से है। जिस तरह अल्लाह की ज़ात अज़ल से है, उसकी ये सिफ़त, उसका कलाम करना जिससे चाहे, जब चाहे, ये भी अज़ल से है और अबदी है, हमेशा हमेशा ये सिफ़त उसके साथ रहेगी। हुवल अव्वल वल आखिर। और सिफ़ात फ़िअलिया के पहलू से सिफ़त कलाम
یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جب اللہ نے چاہا، اور جب تک نہیں چاہا تھا نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک وقت میں کلام کیا تھا نا، اور اس سے پہلے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہے اس سے پہلے تو نہیں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا چاہا اسی وقت کیا۔ یہ مقصد ہے، صفات فعلیہ ایک وقت چھوڑ کے دوسرے وقت میں صادر ہوتی رہتی اللہ کی مشیت سے، صفات فعلیہ ہیں۔ تو ان میں سے ایک ہے صفت الکلام۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن ایک خاص کلام ہے اللہ کا، جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا تھا، جبریل نے اپنے کانوں سے سنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ہو بہو وہی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ تو یہ جب اللہ کی مشیت ہوئی تو قرآن نازل فرما دیا۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ نے کیا تھا جبریل سے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ اللہ کی مشیت تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ڈائریکٹ بھی سنا سکتا تھا، یہ اس کی مشیت ہے۔ تو یہ جو فرقہ ہے سالمیہ، جس نے بہت اہل سنت کو متاثر کیا اپنے بیچ کے راستے سے، کیا مطلب؟ انہوں نے صوفیوں سے، اتحادیوں سے جو پہلا گمراہ فرقہ پڑا، ان سے بھی کچھ چیزیں لی ہیں، اور اہل سنت سے بھی لی ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے کہا، حق جو ہے نا اور باطل دو سائیڈ پر ہے، آمنے سامنے، بیچ میں ایک فتنہ پیدا ہو جاتا ہے اعتدال کے نام پر۔ یہ سب سے بڑا خطرناک، یہ جو اعتدال کے نام پر تیسرا گروہ آتا ہے نا، یہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ کس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے؟ اہل حق کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور اہل حق میں پھوٹ پڑ جاتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے۔ یہ جو اہل اعتدال نام نہاد، اعتدال کیا ہے بھئی؟ اللہ کے دین میں آپ اپنی مرضی تو کر نہیں سکتے، نہ اپنی مرضی سے کوئی کمی کر سکتے، نہ کہ زیادتی، تو آپ کسی سے کمپرومائز تو کرنے کے مجاز ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو دین کا معاملہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ جو ہوگا، جو نازل ہوا اسی کو وہی ہم کر سکتے ہیں، وہی بیان کر سکتے ہیں، اور اسی پر ہم ڈٹے رہیں گے۔ یہ نہ تشدد کہلائے گا، نہ یہ تخریب کاری کہلائے گی۔ تخریب کاری تو وہ ہے جو حق کو حق نہیں رہنے دیتے۔ تو یہ جو تیسرا گروہ بیچ میں آتا ہے اعتدال کے نام پر، یہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح یہ لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کس پر کون گمراہ کی؟ انہوں نے ان سے نہ معتزلہ کو نقصان ہوا، ان سے نہ صوفیوں کو نقصان ہوا، ان سے نقصان کس کا ہوا؟ اہل سنت کے۔ اہل سنت کے قابل یعنی علماء طبقہ وہ گمراہ ہوتا ہے پھر۔ اور آپ دیکھ لیں، نہ چھوڑا انہوں نے حنفی علماء کو، نہ شافیوں کو، نہ مالکیوں، نہ حنبلیوں کو، نہ اہل الحدیث کو، سب کو متاثر کر گئے۔ بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ اکثر چیزوں میں وہ اتفاق کر لیتے ہیں اہل سنت سے، ایک دو چیز جو ہے ایک دروازہ کھول دیتے ہیں جہاں سے گمراہ کرنا ہے۔ مستقبل میں پھر جو بدعت یا گمراہی ہوتی ہے نا، شروع میں چھوٹی سی ہوتی، معمولی سی لگتی ہے عام لوگوں کو۔ علماء تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا۔ بچوں کو کیا پتا کہ جو پانی کا بند لگا ہوا ہے یا دریا چل رہا ہے، اس کے کنارے پر انہوں نے کیا کہ لکڑی سے تھوڑی سی نالی بنا دی، پانی چلا دیا کھیتوں کی طرف۔ بچوں کو تو نہیں پتا یہ اب بعد میں کتنا بڑا یہ کھل جائے گا یہاں سے دروازہ۔ بڑوں کو فوراً خطرہ پڑ جاتا ہے، دیکھو یہاں سے بند ٹوٹ جائے گا۔ یہی بڑے جو ہیں یہ علماء ہوتے ہیں، علماء کو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ جو بات کر رہے ہیں یا یہ جو بات چلا رہے ہیں، اس سے بعد میں لوگ کتنے گمراہ ہوں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کا جو کلام ہے، اس کے الفاظ، اس کے جو حروف ہیں، اس کے الفاظ ہیں، اس کے حروف ہیں، وہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے یہاں تک۔ پھر آگے جو وہ کہتے ہیں نا، آگے کہتے ہیں کہ یہ جو اس کے جو الفاظ ہیں اور معانی الفاظ، یہ قدیم ہیں یعنی ازلی ہیں، مطلب یہ بدلتے نہیں ہیں۔ جبکہ صفت فعلیہ کا یہ تقاضا ہے کہ موقع مناسبت سے الفاظ بدلتے رہیں گے۔ جو بات موسیٰ علیہ السلام سے کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہی بات آدم علیہ السلام سے تھوڑی کرنی ہے، وہی بات عیسیٰ علیہ السلام سے تھوڑی کرنی، وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی کرنی ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اللہ تعالیٰ نے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے تھوڑی کی۔ جو جبریل سے بات کرنی وہ کسی اور سے بات تھوڑی کرنی۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام دو قسم کا ہے، کہتے ہیں نوع یسمع بواسطہ، نوع یسمع بغیر واسطہ۔ ایک قسم ہے کہ جو
واسطے کے ذریعے سے سنائی دیتی ہے، اللہ کا کلام کسی ذریعے سے سنائی دیتا ہے۔ دوسرا ہے کہ کسی بغیر کسی واسطے کے سنائی دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے واسطے سے اللہ کا کلام سنا، لیکن الکلام وإن كان لفظا ومعنى وإن كان بحرف وصوت إلا أنه قديم لم يزل ولا يزال الرب يتكلم في القدم والأزل وكلمات الرب مقترنة لا يسبق بعضها بعضا۔ یہاں یہ چیز ان کی گمراہی ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام جبریل کے واسطے سے سنا ہے، لیکن کلام جو ہے اللہ کا لفظاً و معنن، اس کے الفاظ اور اس کے جو مراد ہے، اگرچہ وہ حروف ہیں اور اس کی آواز ہیں، حروف ہیں آواز کے ساتھ سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ ازلیہ ہیں، مطلب ہر چیز ازل سے ہے، کوئی حرف بدلتا نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب کہ اللہ کے جو الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کے جو الفاظ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، ایک لفظ دوسرے لفظ سے پہلے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یا حرف کہتے ہیں جیسے با ہے، الف با تا سا ترتیب، تو با جو ہے وہ سین کے ساتھ ہے، سین میم کے ساتھ ہے، ایک دم ایک دم سارے الفاظ اور حروف اللہ تعالیٰ نے بولتا ہے۔ اس طرح یعنی انہوں نے اپنی لاجک، جس لاجک نے ان کو گمراہ کیا، اسی کی بنیاد پر یہ عقیدہ انہوں نے بنایا۔ تو کہتے ہیں انسان اپنی سماعت کے اعتبار سے وہ سنتا ہے ترتیب سے اللہ کے کلام کو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے وہ بس ایک دم اس ترتیب سے نہیں، جس ترتیب سے آپ قرآن سن رہے ہیں نا، پہلے سورہ بقرہ پھر سورہ نساء، یا ایک آیت کے بعد دوسری آیت، ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ۔ کہتے ہیں یہ انسان اپنی سماعت کے حساب سے سنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کلام کرتا ہے وہ اس طرح نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر دلیل کے بات کرنا۔ یہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ نظریہ اللہ کے بارے میں گھڑا؟ فرماتے ہیں شیخ الراجحی فرماتے ہیں وَذَلِكَ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْكَلَامَ عِنْدَهُمْ لَا بُدَّ أَن يَقُومَ بِمُتَكَلِّمٍ۔ کلام جو ہے وہ ظاہر متکلم سے ہی صادر ہوگا، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ رب کا کلام ہے، اور رب جو ہے کہتے ہیں لیس محلا للحوادث، وہی شبہ جو متکلمین کا اہل کلام کا ہے، کہ اگر آپ وہ بھی اللہ کی صفات فعلیہ کا ہی انکار کر دیا انہوں نے اسی شبے کی بنیاد پر، کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے بات کرتا ہے، جب چاہتا ہے کوئی کام کرتا ہے، یا اللہ کا کلام جو ہے انہیں فرمایا ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ، ایک آیت کے بعد دوسری آیت، تو یعنی ایک وقت چھوڑ کے دوسرے وقت میں کلام کیا، یہ تو ایسے ہے جیسے کہ اس سے حادث لازم آتا ہے اللہ کے کلام میں، اللہ کی صفت میں یا اللہ کی ذات میں، کہ ایسی چیزیں صادر ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ازلی ہے، ازل سے ہے، تو اس میں اللہ کی جو صفت ازلیہ ہے، یعنی اللہ کے هو الاول، اس پہ ان کو لگتا ہے کہ اس پہ حرف آ رہا ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے کلام فرماتے، اور حتیٰ کہ اس قدر یہ اللہ کے کلام کے بارے میں محتاط ہو گئے کہ اللہ کے کلام کو بھی بس یعنی وہ ازل سے ہی وہ چلا آ رہا ہے اللہ کا کلام، اور ایک دم نکلا آ رہا ہے، اور اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، نعوذ باللہ، بس ایک لاجک کی بنیاد پر، یعنی یہ ذہن کی اختراع ہے۔ بھئی جس طرح آپ کو بتایا گیا اس طرح ایمان لانا ہے، اللہ کے بارے میں آپ لاجک کی بنیاد پر کوئی عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کبھی آپ کہیں گے اللہ اس سے تو یہ لازم آ رہا ہے، اس سے تو یہ لازم، آپ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں، کس لینگویج میں انہوں نے آپ کو بتایا ہے، وہ لینگویج عربی فصیح زبان ہے، اور وہ سمجھ میں آنے والی زبان، جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا اس پر ایمان لاؤ، باقی جو اس نے خود بتا دیا اصول لیس کمثلہ شیء، اس کی مماثلت کسی چیز سے نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کے دماغ میں آ رہی ہے بات، اس سے توبہ کرو، جو آپ کے ذہن میں وسوسہ آ رہا ہے اس سے خود توبہ کرو، بجائے اس کے کہ اس کو بنیاد بنا کر اللہ کے کلام کی تحریف شروع کر دی، عقیدے کی مخالفت شروع کر دی۔ تو اس لیے وہ اللہ کے کلام، صفت کلام جو فعلی صفت ہے، فعلیہ ہے،
اس کا انکار کر رہے ہیں۔ صفت فعلیہ جو ہے نا اللہ کا، ہم نے کیا ذکر کیا تھا کہ اہل سنت کے نزدیک صفت کلام دو طرح، ایک ذاتیہ ہے ایک فعلیہ۔ فعلیہ کوئی بھی صفت فعلیہ ہو چاہے وہ کلام ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ مشیت سے ہے۔ وہ مشیت کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے اس انکار کی؟ ان کا ایک شبہ دماغ میں کہ اس سے جو ہے حوادث لازم آ رہے ہیں۔ حوادث علم منطق کی زبان میں مخلوق کو کہتے ہیں، ہر مخلوق حادث ہے۔ حوادث سے مراد یہ ہے کہ پہلے تھی وہ چیز، اب پہلے نہیں تھی، اب پیدا ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں یہ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں؟ بالکل اللہ کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے۔ اللہ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ چیپٹر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے بارے میں اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ازلیہ ہیں۔ کوئی بھی ایک بھی ایسی صفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جو بعد میں پیدا ہوئی ہے، جو بعد میں زمانے کے ساتھ ساتھ زمانے کی مناسبت سے حالات و واقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت پیدا ہو گئی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ لیکن جو صفات، یہ قاعدہ، یہ رول، یہ اللہ کی صفات فعلیہ پر نہیں آتا لاگو، کیونکہ اللہ کی صفات فعلیہ، افعال جو ہیں اللہ کے اور اس کی صفات فعلیہ، ان کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، اور اس کا مطلب جب چاہے وہ کرے۔ فعال لما یرید، یہ آپ نے پڑھا نا قرآن میں، فعال لما یرید، فاعل نہیں کہا، فعال، کہ بہت زیادہ کام کرتا ہے وہ، حد درجہ مبالغے کے ساتھ، کہ اس کی آپ شمار نہیں کر سکتے اس کے کاموں کا۔ لما یرید، جو چاہتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس آیت کی تشریح پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے نا ابن ابی العز رحمہ اللہ والی، یہ اصل میں تو مفصل ہے 2 جلدوں میں، یہ ایک جلد میں مختصر بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اور آپ جامع میں موجود ہے جو تقسیم ہوتی ہے، اس کا ترجمہ بھی اسی کا کیا گیا اردو میں، تو اس کا مطالعہ ضرور رکھیں۔ سابقہ جو دروس آپ سن چکے ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ تو فعال لما یرید سے جو امور واضح ہو رہے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کوئی بھی کام ہے نا اللہ کا، وہ اس کے بغیر نہیں ہے، اس کا ارادہ ثابت ہو رہا ہے یہاں، اور یہ اللہ کے ارادے کا انکار کرتے ہیں سارے متکلمین، یہ گمراہ لوگ۔ اللہ کے ارادہ اس کو مشیت کہتے ہیں کہ جب چاہے، تو یہ تو اس کی صفت کمال ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے جو چاہے بولے۔ ان کو متکلمین بھی اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے علم کلام پر ان کو بہت اعتراض ہے، اللہ کی صفت کلام پر۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے الفاظ کو ہی ایسے جوڑ دیا کہ ایک چیز، اللہ کا جتنا بھی کلام ہے ازل سے، اللہ کا جتنا بھی کلام جو آدم علیہ السلام سے کیا، تمام نبیوں سے کلام فرمایا، فرشتوں سے اللہ کلام ازل سے، وہ سارا ایک ہی بنا دیا انہوں نے۔ یہ الفاظ، یہ حروف، یہ کلمات، یہ ترتیب، یہ انسان کے لیے ہے۔ اللہ جب یہ کلام کرتا ہے نعوذ باللہ ان کے نزدیک یہ کہ یہ ترتیب نہیں، تو بس گول مول ہر چیز بس بند ہے، کسی حرف کو آپ الگ نہیں کر سکتے، کسی جملے کو الگ نہیں کر سکتے، کسی کلام کو کسی ٹائم کو الگ نہیں کر سکتے، سب بس ایک دم ایک بے وقوفانہ لاجک ہے یہ، کہ جو ایسی بات جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف اتارا اس میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اس فرقے کو فرقہ سالمیہ تو ان کے جس شخصیت کی طرف نسبت ہے، اور ان کی جو بدعت ہے وہ کیا ہے کہ سارے اللہ کے کلام کے جتنے حروف ہیں اور الفاظ ہیں انہوں نے سب ایک جوڑ دیے، ایک پتھر بنا دیے۔ ہاں، تو اس کو کہتے ہیں اقتران، یعنی یہ کہتے ہیں سارے الفاظ مقترن، تمام کلمات و حروف مقترنہ، تو یہ بدعت کا نام ہے پھر اقتران۔ اس بدعت کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے ان کی، یہ لوگ اقترانی فرقہ ہے، اقترانیہ، ان کو اقترانی بھی کہتے ہیں اور سالمیہ بھی کہتے ہیں۔ اور آپ یہ نوٹ کریں گے جب تاریخ پڑھتے ہیں فرقوں کی، اسلامی تاریخ میں لوگوں کی، اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کی یا تو نسبت کسی شخصیت کی طرف ہو رہی ہے، کسی ایک شخصیت کی طرف، کسی گمراہ شخصیت کی طرف، یا کسی اہل سنت اہل حق میں سے کسی ایک کی طرف لیبل لگا کے اپنا بد عقیدہ پھیلاتے ہیں،
یا ان کی نسبت اس بدعت کی طرف ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اہل سنت سے الگ راستہ اپنایا ہے. یا تو ان کی پہچان وہ بدعت ہوتی ہے، جیسے مرجیہ کیوں کہا گیا؟ ان کی بدعت ارجاء. خوارج کو خوارج کیوں کہا گیا؟ ان کی بدعت ہے خوارج. اس بدعت کا نام ہے خارجیت. تو ان کی بدعت کی طرف نسبت ہوئی نا. اور پھر جو خوارج کی اقسام ہیں وہ کوئی ازارقہ ہے، کوئی یعنی ان کے شخصیات کی طرف نسبت ہوئی. تو شخصیات کی طرف نسبت اور بدعات کی طرف نسبت، شخصیات اور بدعات کی طرف نسبت، یہ اہل بدعت کی خاصیت ہے. اہل سنت کی نسبت نہ کبھی کسی بدعت کی طرف ہوتی ہے، نہ کسی شخصیت کی طرف ہوتی ہے. اہل سنت کی نسبت کوئی نہیں، صرف اسلام کی نسبت ہے ان کی. یہ جو اہل سنت ہے، لفظ اہل سنت یہ اسلام کی نسبت ہے، کیونکہ سنت اسلام ہے. سنت کا مطلب وہ طریقہ، وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. اہل سنت وہ لوگ جو اس اسلام کو اپنا مسلک بناتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، جو آپ نے صحابہ کو سمجھایا. سلفی کہتے ہیں. تو سلفی کیا ہے؟ سلف صالحین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین جن کو اللہ تعالیٰ نے خود امام اور بنایا، قدوہ بنایا. اہل الحدیث یہ علم حدیث اور عقیدے کی طرف نسبت ہے. تو آج ہم یہ ایک نیا نظریہ پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں. تو ان کے عقیدے میں آپ دیکھیں گے شروع میں انہوں نے جب آغاز کیا تو بالکل عقیدہ اہل سنت کے طریقے پر بات کی، اور پھر بیچ میں ایک لاجک کی ملاوٹ کر دی. کیسے؟ ہم دوبارہ اس کو پر دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا ان الکلام الفاظ و معان، کہ اللہ کا جو کلام ہے، صفت کلام، اس کے الفاظ ہیں اور اس کے معانی ہیں، مطلب اس کی مراد ہے سمجھ آنے والی چیز ہے. ایسے نہیں کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ آدمی کو سمجھ نہ آئے. اس کے حروف ہیں اور اصوات ہیں، آواز ہے، ہر حرف کی آواز ہے. قائمۃ بذات الرب، اور یہ رب سبحانہ و تعالی سے ہی صادر ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ نہیں ہے. اللہ کی تعالیٰ کی ذات سے یہ کلام صادر ہوتا ہے، کہیں باہر سے کسی اور جگہ سے نہیں صادر ہوتا. کیا جیسے معتزلہ کا عقیدہ آپ پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہیں اور جگہ الگ سے بندے کے اندر پیدا کیا ہے، مخلوق ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام کیا، کہتے ہیں وہ جو درخت تھا جس میں سے آواز آئی تھی، اس درخت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام مخلوق کے طور پر پیدا کیا، تو وہاں سے وہ سن رہے تھے، اللہ کی ذات سے نہیں سن رہے تھے. تو یہ عقیدہ، تو اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا کلام قائم بذاتہ سبحانہ و تعالی، کیا اس کی ذات مبارکہ سے وہ کلام صادر ہوتا ہے اور سنائی دیتا ہے جس کو وہ سنانا چاہے. اس کے حروف ہیں، الفاظ ہیں. یہاں تک تو اہل سنت کا عقیدہ، اس فرقے نے بھی اس کو مان لیا. آگے کیا کہا؟ کہتے ہیں لا يتعلق بقدرتہ و مشیئتہ، اس کے کلام، یہ جو کلام ہے اس کی قدرت اور مشیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں بھئی تمہیں کیا اعتراض ہو گیا اللہ کی مشیت اور قدرت پہ؟ وہ اعتراض کیا ہوا کہ ان کی مرضی سے اللہ بات کرے، ان کی مرضی سے اس کا رسول بات کرے. کیونکہ ان کے نزدیک جو ان کا فلسفہ، ان کی لاجک جو ہے، اس کے مطابق جو ہے نا وہ عقیدہ صحیح نہیں بن رہا. تو تم اپنا ذہن صاف کرو. تو اتباع تو اس کا نام ہے، تم اپنے ذہن کو صاف کرو. آپ اپنی بدعقیدگی کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ اللہ قرآن جو ہے، اللہ جو قرآن علم ہے وہی وہ نور ہے، اس کی روشنی آخر تک حاصل کرو. تو کیا کہتے ہیں؟ مشیت سے تعلق نہیں ہے کہ جب چاہے جس سے چاہے بات کرے. نہیں جی، وہ کلام جو ہے، جو بھی ہے قیامت تک یا قیامت کے بعد بھی کلام ایک ہی ہے. وہ بس جو اللہ کے ازل سے ہے، بس نہ اس کے الفاظ الگ ہیں، نہ اس کے حروف الگ ہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے. انسان تو کیا ہے؟ انسان کیا؟ پھر وہ کلام کیسے سمجھ آیا انسان کو؟ نہ با کو را سے الگ کر سکتے ہو، نہ را کو میم سے الگ کر سکتے ہو، نہ تو پھر کیسے؟ یہ کون سا کلام ہے؟ انسان سے تو اللہ تعالیٰ انسان کی
بساط کے مطابق بات فرما رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ. تو اس طرح کی یہ باتیں جو ہے ہر فرقے میں آپ کو ملیں گی جو عقل سے پیدل ہونے کی دلیل ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بات جو کر دی وہ بہت فلسفے کی بنیاد پر ہے، لاجک کی بنیاد پر ہے. اور پھر ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے بہت سارا طبقہ ہوتا ہے. تو یہ چیز باطل ہے ان کی. تو کیا صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام کرتا، اللہ تعالیٰ ازل سے جس یہ ابتدا اور انتہا یہ تو مخلوق ہیں، ازل سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا آ رہا ہے، اور اس کا کلام کرنا، کلام صفت کلام جو ہے یہ ازلیہ ہے. اور لیکن اس کے جو الفاظ ہیں، یعنی وہ الفاظ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جن الفاظ میں اس سے پہلے کتنے نبیوں سے کلام کیا، ان میں فرق ہے. جو نبی اللہ کے نبی آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کلام کرتے تھے، وہ الفاظ اور ہیں. جبریل سے بات کی، یعنی مختلف ٹاپک پر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اپنے جس سے چاہتے ہیں، تو وہ الفاظ الگ ہیں اور اس کی مشیت سے متعلق ہے. جن الفاظ میں جو بات کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے. اب تمہارے فلسفے کے مطابق ایک ہی بات کرتا رہے اللہ تعالیٰ، اور الفاظ بھی نہ ہوں اس کے ظاہر، حروف بھی نہ ظاہر ہوں، یہ تو تم اللہ پر قید لگا رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ تو جو چاہے بات کرے گا، جو چاہے جس سے چاہے بات کرے گا، جن الفاظ میں چاہے بات کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کی مشیت ہوئی، قرآن اللہ اپنا کلام عربی میں نازل کر دیا. اس کی مشیت ہی تورات انجیل اور زبانوں میں نازل کر دی، وہ بھی اللہ کا کلام تھا. تو تم اللہ پر پابندیاں لگا رہے ہو، نعوذ باللہ. کتنی بڑی جرت ہے یہ. اور یہ کہاں سے ابتدا ہوئی؟ یہ اللہ کے خوف میں ہی یہ گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں. یعنی بنیاد ان کی اللہ کا خوف بغیر اتباع کے، کہ نعوذ باللہ اگر ہم ایسا کہہ دیں گے تو گستاخی ہو جائے گی. تو اصل چیز ہدایت کیا؟ اتباع ہے. اگر اتباع کریں گے تو ساری گمراہیوں سے بچ جائیں گے. اتباع کس کی کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی خدشات ظاہر کیے جو آپ کو لاحق ہو گئے ہیں؟ تو جب اللہ کے رسول نے یہ باتیں، جب آیات اور یہ حدیثیں سنائیں، تو اللہ کے رسول نے جب یہ خدشات کا اظہار نہیں کیا، تو آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں خدشات کے میں مرے جا رہے ہیں اور پھر لوگوں کو گمراہ کر دیا؟ اللہ کا کلام جو صفت کلام وہ ازلی ہے، ازل سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا آ رہا ہے. اس کا کلام کرنا یہ صفت ازلیہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. لیکن اللہ کے کلام کے جو الفاظ ہیں جب چاہتے ان کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، تو وہ جبریل سے بات کرتا ہے اور دیگر فرشتوں سے بات کرتا ہے، انبیاء کرام سے بات کرتا ہے، اور قیامت کے دن تمام لوگوں سے بھی بات کرے گا، اہل ایمان سے بھی بات کرے گا، جنت میں اہل ایمان سے بات کرے گا. لہذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کا بولنا، اس کا کلام فرمانا، اس کی مشیت اور قدرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ تو اس کی صفت کمال کا انکار ہے کہ وہ تو کامل، نعوذ باللہ پھر کامل ہی نہ ہو اپنی صفت کلام میں. آپ نے تو ایک کلام کے نام پر ایک پتھر تھما دیا پھر اللہ کے ہاتھ میں کہ بس یہ کلام ہے جی، بس اس کا نہ حرف ہے نہ لفظ ہے نہ اس کی آواز ہے، بس. نعوذ باللہ یہ تو اللہ کی شان میں کمی ہے اور اس کی صفت کمال کا انکار ہے. ان کی یہ جو بدعت ہے کہ سارے الفاظ، حروف، جملے، تمام کا تمام کلام جو ازل سے اس نے کیا ہے وہ سب بس جڑا ہوا ایک دوسرے سے، اس کو الگ نہیں کر سکتے، جدا نہیں کر سکتے. یہ سوچ، یہ فکر، یہ گمراہی، اس کی ایجاد انہوں نے کی ہے. اس کے بانی یہ لوگ ہیں، یہ فرقہ ہے. اور اس کا یہ جو ان کا محمد بن احمد بن سالم 3 صدی کے آخر میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے اہل سنت کے لوگوں کو ہی اپنی لپیٹ میں لیا ہے. جو بھی فرقہ پیدا ہو ان کو کھیپ تو یہیں سے ملتی ہے اہل سنت سے، کیونکہ یہود و نصارہ سے تھوڑا لے کر آتے ہیں کرائے پر. لوگ تو گمراہ کرنے کے لیے ملتے ہیں، ہمارے اہل سنت کے عوام سے ہی ملتے ہیں. اور یہ
یعنی یہ انسان کی حس اور عقل کے ہی خلاف ہے یہ بات ویسے بھی. مطلب آپ ادھر سے اعتراف بھی کر رہے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے الفاظ کا بھی اعتراف کر رہے ہو، اس کے الفاظ کا بھی اعتراف کر رہے ہو، حروف کا بھی اعتراف کر رہے ہو، آوازوں کا بھی اعتراف کر رہے ہو، پھر کہہ رہے ہیں کہ نہ الگ الگ نہیں کر سکتے. کیسے بھی؟ ایک لفظ ہے، اس لفظ کے 2 حروف ہیں، یہ 3 حروف ہیں. مثلا من میم اور نون، تو پہلے میم بولیں گے پھر نون بولیں گے. ایک دم میم اور نون کس طرح صادر ہوگا یہ؟ ہاں اگر اللہ نے کہا ہو کہ ہوتا ہے تو ہم مان لیں گے، تمہارے کہنے پر تھوڑا مانیں گے اللہ کے بارے میں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اور یا اس کا رسول کہے تو ہم کہیں گے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. لیکن آپ جو مرضی چاہیں اپنے خدشات کے بہانے سے جو مرضی عقیدہ گھڑ لیں اور اس کو ہم قرآن مان لیں، اللہ کا دین مان لیں. یہ تو سب سے بڑی، پھر کہاں تک لے جاؤ گے؟ آپ جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں اور ہوتے رہیں گے تو اللہ کا دین تو کہیں سے کہیں نکل جائے گا. تو اہل سنت اہل اتباع ہیں. اہل سنت کسی کی باتوں میں نہیں آتے، کسی کے خدشات سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی کے جذبات سے وہ جو ہے نا مرے نہیں جاتے ہیں. ہمیشہ اتباع کرتے ہیں، نہ خدشات میں آتے ہیں نہ جذبات میں آتے ہیں. ان چیزوں کو سائڈ پر رکھ کے اہل سنت اتباع کرتے ہیں، مطلب علم کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہ جو آپ کو خدشہ لاحق ہوا ہے، کہ کیا خدشہ تھا ان کا جس کی بنا پر انہوں نے بدعت گھڑی اقتران کی؟ بدعت اقتران ذہن میں رہے گی کیا؟ اقتران کا مطلب آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، مقارنت کرنا. آپ تو عربی میڈیم میں پڑھتے ہیں نا، مقارنہ یعنی اقتران، یقترن، کہ ہر چیز کو جوڑ دینا، ایک ہی کر دینا. 6-7 چیزیں نا ان کو جوڑ کے ایک کر دینا. تو انہوں نے اللہ کے کلام جو ازل سے اس کو جوڑ دیا، سب کچھ جو فرق تھا نا حروف کا اور الفاظ کا، اس فرق کا انکار کر دیا. خدشہ کیا تھا ان کو؟ یاد ہے آپ کو؟ کس خدشے کی بنا پر انہوں نے، حالانکہ شروع سے وہ جب آغاز کرتے ہیں اپنے عقیدے کا، بالکل اہل سنت والا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، برحق ہے، ازل سے ہے، اس کے حروف ہیں، الفاظ ہیں، معانی مطلب ہر لفظ کی مراد آپ سمجھ سکتے ہیں. چلتے مشیت کا انکار کر دیا کہ لیکن اللہ کا کلام اس کی مشیت اور قدرت سے تعلق نہیں رکھتا ہے. کس بنا پر یہ بات کہی انہوں نے؟ یہ خدشہ کیا تھا ان کا؟ اور یہ خدشہ دوسرے فرقوں میں بھی پایا جاتا ہے. خدشہ دوبارہ ذہن میں رکھیں، خدشہ ان کا یہ تھا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے افعال ہیں جو پہلے نہیں تھے، آج بعد میں صادر ہوئے ہیں، اور وہ صادر ہونے کے بعد پھر دوبارہ صادر نہیں ہوئے. مطلب اللہ تعالیٰ کا عرش سے اوپر مستوی ہونا، عرش جب نہیں تھا تو یہ صفت فعلیہ ہے. عرش جب نہیں تھا اللہ تعالیٰ اس وقت بھی بلندیوں پر تھا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی صفت علو کہ اللہ بلند و بالا ہے، ہر چیز سے اوپر ہے. جب عرش پیدا کیا اس کے بعد فرمایا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر مستوی ہو گیا، عرش سے اوپر ہو گیا. مطلب اس کا یہ نہیں کہ عرش کے اوپر بیٹھ گیا، نعوذ باللہ. مطلب اللہ تعالیٰ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، یہ اللہ کی صفت فعلیہ ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں 7 جگہوں پر فرمایا ہے. اب سوال یہ ہے، اہل بدعت کی طرف سے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. آپ نے سنا بھی ہوگا اللہ کے اہل بدعت جو اس صفت کا انکار کرتے ہیں. تمام اہل سنت، اہل حدیث کے علاوہ یہ تمام فرقے جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، سب اللہ کی صفت استوا علی العرش کا، اللہ کا عرش سے اوپر ہونے کا انکار کرتے ہیں. عرش کے اوپر عام فہم میں لوگ کہتے ہیں اللہ عرش کے اوپر ہے، اللہ اوپر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ نعوذ باللہ متصل ہے.
اللہ عرش سے اوپر، مطلب ہمیں یہ بتایا گیا اللہ عرش جو ہے نا، جو کہ پوری کائنات کی چھت ہے، اسی کے نیچے جنت جہنم بھی عرش سے نیچے ہے۔ یہ بھی دیکھ لو اتنا بڑا عرش کتنا بڑا ہوگا، سارا نظام کائنات کا نیچے ہے۔ وہ عرش کائنات کی چھت ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے۔ اور ہمیں ایک بتا دیا کہ اگر پوچھا جائے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے لوگوں کو، اللہ نے ہمیں سکھا دیا کہ یہ عقیدہ یہ رکھو کہ اللہ عرش سے اوپر۔ عرش کہاں ہے؟ ہر کائنات کی ہر مخلوق سے اوپر عرش ہے، حتیٰ کہ جنت سے بھی اوپر عرش ہے، جنت جہنم بھی نیچے ہیں، اللہ اس سے بھی اوپر ہے، عرش سے بھی اوپر ہے۔ عرش بھی ہماری طرح ہے، اللہ کی مخلوق۔ اگر اس سے بھی پوچھیں اے عرش بتا تیرا رب کہاں ہے، وہ بھی کہے گا اوپر ہے۔ لیکن یہ جو فرمان ہے 7 جگہوں پر اللہ گایا، استوا علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر مستوی ہوا۔ استوا یعنی عرش سے، سادہ لینگویج میں کہتے ہیں عرش سے اوپر چڑھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کی یہ بات۔ اب اہل بدعت کو یہاں جو خدشہ لاحق ہوتا ہے، بھئی اگر ایسے کہ اس پر اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں اہل بدعت، اس سے تو یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مطلب پہلے نہیں تھا، اللہ کی یہ صفت پہلے نہیں تھی، عرش جب پیدا کیا اس وقت یہ صفت بھی پیدا ہوئی، تو اللہ کی صفات تو ازلیاں ہیں، اللہ کی صفات تو ازلی ہیں۔ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اب جس تاریخ میں عرش پیدا کیا تو اس وقت یہ صفت ظاہر ہوئی؟ تو ان کا مسئلہ بھی معتزلہ کی طرح یہ ہے، معتزلہ کا جیسے تقدیر کے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ وہ اللہ کے ارادے کو نہیں سمجھتے، کہ اللہ کے 2 ارادے ہیں، ایک شرعی ہے ایک کونی ہے۔ یہاں ان کا بھی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں سمجھ رہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات 2 طرح کی ہیں، ایک ذاتیہ ہے اور ایک ازلیہ، ذاتیہ اور ایک فعلیہ۔ جو ذاتیہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ازلیہ ہیں، کہ وہ ازل سے، جس طرح اس کی ذات ازل سے ہے، اس کی صفات ذاتیہ بھی ازل سے ہیں اور ابدیہ ہیں، جس طرح وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کی وہ صفات بھی ہمیشہ ہمیشہ ہیں۔ اور ان میں سے ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ بلند و بالا، اپنی ہر مخلوق سے اوپر ہے۔ اور جب عرش پیدا نہیں کیا تو اس وقت بھی وہ اوپر تھا، جب عرش پیدا کیا اس وقت بھی وہ اس کی یہ صفت برقرار تھی۔ پھر اس نے کہا، خود فرمایا کہ میں جب اس نے زمین آسمان پیدا کر اس کے بعد عرش پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر مستوی ہوا۔ یہ ایک اللہ کی ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر مستوی ہو گیا۔ اس پر ہم ایمان لائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا۔ اب جو اہل بدعت کو خدشہ ظاہر ہوا کہ ہیں یہ پہلے نہیں تھی، بعد میں آ گئی یہ صفت، بھئی تمہیں اس پہ پہلے علم حاصل کر لو، نبیوں کے نے جو سکھایا ہے کہ یہ صفت فعلیہ ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، اور صفات فعلیہ کا تعلق مشیت سے ہے، ازل ابد سے نہیں۔ صفات فعلیہ کا تعلق ازل ابد سے نہیں، اول آخر سے نہیں، اس کا تعلق مشیت سے۔ اور یہ صفات فعلیہ جو ہیں اس کی صفات جو ذاتیہ ازلیہ ہیں انہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ صفت فعلیہ ہے کہ ذاتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، ایک وقت فعلی ہوئی نا، کلام کیا، عملاً کلام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے بات کی، جبریل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ فعلی صفت ہوئی نا۔ تو اس اہل سنت کا عقیدہ کہ صفات فعلیہ کا تعلق اس کی مشیت سے ہے، کہ جب وہ چاہتا ہے، مطلب جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا تھا، اس سے پہلے قرآن نہیں تھا، اس کی صفت ذاتیہ تھی کہ کلام کرنے کی، کہ وہ کلام کرتا ہے، جس سے چاہے کرے گا، جب جس سے چاہے کیا۔ کلام کرنا اس کی صفت ذاتیہ ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، جس طرح عمل کرنا، فعل کرنا۔ خدشہ کیا ہے ان کا، یہ نوٹ رکھنا ہے آپ نے، کس خدشے کی بنا پر انہوں نے یہ یہاں اہل سنت کے عقیدے کی مخالفت کی۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے، اس خدشے کا علاج قرآن سے ہوگا، وہ علاج ہو جائے تو بندہ صحیح ہو سکتا ہے، اور یا حق سمجھ آ سکتا ہے، یا آپ حق کی نصرت کر سکتے ہیں کہ بھئی حق تو یہ ہے۔ آپ کا خدشہ جو ہے آپ کا ذاتی ہے، اس کا علاج کروائیں۔ خدشہ کیا جی، اگر یہ مان لیا
کہ اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہے کہ یہاں وہ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کا مشیت سے تعلق ہونا، اس کی قدرت سے تعلق ہونا، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا کلام کر لیتا ہے، تو اس سے خدشہ یہ آ رہا ہے ان کو کہ اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مطلب یہ صفت جو ہے پہلے نہیں تھی، اب آ گئی۔ بھائی اس میں یہ خدشے کا علاج یہ ہے آپ کے صفات سے جو متعلق ہے کہ اللہ کی تعالیٰ کی صفات کا پہلے صحیح عقیدہ رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، صفات ذاتیہ وہ ازلیہ ہیں، وہ ازل سے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ صفات فعلیہ ہیں، ان کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات ذاتیہ ہیں ان کا تعلق مشیت سے نہیں ہے، اللہ کی جو صفات ذاتیہ ہیں وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی۔ جو صفات فعلیہ ہیں ان کا تعلق اللہ کی مشیت سے، اس کا انکار مت کرو۔ قرآن کو صحیح طرح سمجھ لو، قرآنی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو جاہل قرآن سے۔ اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، گمراہ لوگ اہل الاہواء آئیں گے، اپنے شبہات اور بدعقیدگیوں کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ قرآن صحیح سمجھا بھی نہیں۔ فرمایا علیکم بالسنن، تم لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور اس کے صحابہ کے جو آثار ہیں اس کو لازم پکڑ لو، کیونکہ فإن أصحاب السنن أعلم بکتاب اللہ، کہ یہ جو اہل الحدیث ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کے جو آثار ہیں، احادیث ہیں، ان کا جو علم رکھتے ہیں اور خوب اچھی جانچ پڑتال رکھتے ہیں محدثین، اہل الحدیث، ائمہ کرام، ان سے زیادہ کوئی اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتا۔ اسی لیے عقیدے میں جب انحراف آیا اور الحاد کا طوفان آیا تو ہمیشہ اہل سنت علماء اہل الحدیث جو ہیں، اہل سنت اہل الحدیث وہی ثابت قدم رہے ہیں۔ اسی لیے اس کے بعد الحاد کے طوفان آنے کے بعد جب ثابت قدمی صرف اہل سنت کے علماء حدیث نے دکھائی ہے تو اس کے بعد مسلک اہل سنت کو اہل الحدیث کہا جانے لگا۔ یہ وجہ تسمیہ ہے، مسلک اہل سنت کو اہل حدیث، مسلک اہل حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا سبب تسمیہ یہ ہے کہ جب الحاد اور گمراہی، اللہ پر ایمان اور اس کی اسماء و صفات پر ایمان میں جب انحراف پیدا ہوا، لوگوں کو طرح طرح کے خدشات اور شبہات لگنے لگ گئے، اس وقت جو صحیح ثابت قدم رہے وہ علماء تھے، جو علماء حدیث تھے، ائمہ حدیث تھے، اہل سنت۔ تو ان کو الحمدللہ کبھی بھی شبہ نہیں لگا، بلکہ انہوں نے لوگوں کے شبہات کا ازالہ فرمایا اور لوگوں کو صحیح قرآن سمجھایا۔ اس وقت سے مسلک اہل سنت کو مسلک اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ مسلک اہل حدیث کو سمجھیے، مسلک اہل حدیث مناظروں اور فرقہ واریت کا نام نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ مسلک اہل حدیث کوئی کسی نئے فرقے اور کسی نئے مذہب کی دعوت کا نام نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث اسی مسلک اہل سنت کا نام ہے جس پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج ہم تیسرا فرقہ سالمیہ، جن کی بدعت ہے بدعت اقتران، کلام اللہ کے